हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था। यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहाँ उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की थी, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था वो, उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक़े हैं। वो हमारे पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा। वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई क्या हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है, और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ, फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता था दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये वक्त कहां से मिला, अब वक्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में जो जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल वल्ला पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे और फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी।
کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی. ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی. کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا, باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا, حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے, مجھے بھول گئے, فوت ہو گئے. اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے. اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا, میرے بھائی کو مار دیا. گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی, بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی, چوری چھپے بھی کھاتی تھی, دن رات بھی کھاتی تھی, ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی, لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی. پھوپھی نے جینا حرام کر دیا. کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں, برداشت کرو. برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا. اور پھر اب ماں رہ گئی. اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی. کہا اماں کیا کرتی, خالی چابی نہیں ہوتی ہے, چابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی, کھا لیتے تھے, خالی چابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے, اتنا بخت دے, اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے, اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے, اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے, اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے, اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے, اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت. اماں چھابی لے کے مانگتی تھی, روتی تھی, اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے. کہ بس یہ نظام چلتا رہا. اماں بھی گزر گئی. اب اس کے بعد پھر میں میرے بچے, اب جو بخت کے دروازے کھلے, میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت, جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت, جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت, جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت, جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے, کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں. وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا, وہ دعاؤں کا ذخیرہ, پھوپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ, ابی کی صبر کا ذخیرہ, پھوپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ, اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا. بس سہتا رہا, چلتا رہا. اللہ کے نام اعمال میں, اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا. وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا, نہ دے, میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں, جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں, جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں, تو ان لوگوں میں. ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے, ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی, ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں. میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے, اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے. تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے, تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے, تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے, اور نظر تیرا کام بنا دے گی. جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے, برباد کر دیتی ہے, اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے, مراد کر دیتی ہے. ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا, اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا اور ایک یوں بھی کرتے ہیں, کریں یوں ہو گیا. کون ساتھ تھا اس سفر میں, اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں, اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی. 40 لاکھ کی ہوگی. اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے, وہ رزق کا, وہ دولت کا, وہ دولت عزت جانے کا, وہ رشتوں کا, وہ صحت کا, وہ جادو کا, وہ بندش کا, کوئی دشمن کے حملے کا, کسی کوئی خوف ہے, بس 40 دفعہ پڑھا. یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا, اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا, ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی, 40 اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی. اور واقعی ہے ایسے. آپ انہوں نے پیسے بھرے تھے, انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں, مجھے نہیں دیے تھے. الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے, میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے, اب اجازت مل جائے نا, ایسے نہیں. یہ
یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح. اس سے بہت خوف زدہ ہوں, بہت پریشان ہوں. اتنی مخلوق آ کے روتی ہے, اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا, تو جن کا میں نے کہا نا ہمارے میرے دوست تھے, گاڑی چلا رہے تھے, تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے تو پتا چلا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی, تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے, ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا, بہت کاریگر تھا, اس کے بڑے شاگرد تھے. اصل وہ بکھر کا تھا, یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا, پرانے شہر میں رہتا تھا. تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا. وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا, ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا, اس کی دکان بھی کرائے کی, اور ساری عمر ایسی گزری. جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا, ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی. غور طلب بات ہے, عجیب بات بتا رہا ہوں, یہ میرے دیکھے واقع ہیں. وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا, تقریباً 30 سال رہا. وہ ویران دکان لیتا تھا. نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی, چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے. اتنا کاریگر تھا. ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا. پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا. وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا, کیونکہ اس کو تجربہ تھا, اس کو نہیں تھا. اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا. کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا, میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی, تو مجھے کرایہ دے رہا, اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے, میں کیسے اٹھاؤں گا. نہیں, وہ تو مجھے اٹھائے گا, پتہ ہے مجھے. بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا, لکھواتا تھا, کرایہ دیتا رہوں گا, دیتا تھا. ادھر وہ کرایے پہ بیٹھتا تھا, چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے, یہ دکان دے. وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے, ہم 30 روپے دیتے ہیں, ہم 40 روپے دیتے ہیں, کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں. اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چترال گیا, دماغ تو ہلنا تھا. وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو. اچھا, یہ چند بار ہوا. جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا, اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا. اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا. یہ راز ہے کیا اس کا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا, اس نے مجھے بتایا. براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی, لیکن ہمارا پڑوسی تھا. وہ ایک بندے کو اس نے راز بتایا, ہمارا ایک رشتہ دار تھا, اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے. اس نے اب جو لفظ کہنا, پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہنے لگا, بخت میرے اوپر پاگل ہے, اور مجھے بخت میرے اوپر پاگل ہے. میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ولڑ میں دے, ولڑ چپک جاتا ہے, چپٹ جاتا ہے, لپٹ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا, آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت. اچھا, جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے. اچھا, ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ, وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے. پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے. پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں, آپ کی مہربانی آ جاؤ, اس سے کم کرایہ دینا. تھا کوئی ایسا, کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو. ہاتھ کا کاریگر, وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو, تھا کوئی سر پھرا, کہہ رہا میں نہیں جاتا تو دکان پہ, تم نے مجھے نکالا تھا. ساری زندگی اس نے ایسے گزاری. اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن. کہا میرا باپ مزدور تھا, مزدوری کرتا تھا. بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا. میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا, درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا. اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں جو جگہ دے. بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں. کہ دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے. کہ والد کا حادثہ ہو گیا, والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی. والد کی بوڑھی والدہ تھی, ہم والد کی خدمت کرتے تھے. والد دعائیں دیتا تھا, ان پڑھ تھا. کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا, بس یہی پڑھتا تھا. اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا, باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا. کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا, ابھی کام سیکھا نہیں تھا, استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا, اور والد روز لاتا تھا. گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی, بہت زیادہ غربت, تنگ دستی. کل ہماری ایک پھوپھی تھی, کہیں دور رہتی تھی, بہت بوڑھی تھی, والد سے بھی بڑی تھی. وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا.
کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی، اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے اور فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی۔ ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے، مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی؟ خالی چابی نہیں ہوتی ہے، چابی، روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھوپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھوپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نام اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ تو تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، مراد کر دیتی ہے۔ ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کریں یوں ہو گیا۔ کون ساتھ تھا اس کے سفر میں، اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔
یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی، اور واقعی ہے ایسا۔ آپ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے تو پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے، الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا، ایسے نہیں لو۔ یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں، اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی۔ میں رات کا واقعہ سنا، میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ چلا۔ تو وہاں وہ کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی، اس کی سہیلی کی شادی تھی، تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے، تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے